أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह लुक़मान और सूरह अस-सजदा ये दो सूरतों का खुलासा पेश खिदमत है। सूरह लुक़मान सूरत नंबर 31 की का खुलासा ये है, ये सूरत मक्की है और उसमें कुल 34 आयतें हैं। इस सूरह में ये बताना मकसूद है कि शिर्क गलत है, इसलिए भी कि अक्ल तस्लीम करने तैयार नहीं है और इसके मुकाबले में तौहीद सही है और अक्ल भी इसे तस्लीम करती है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लुक़मान नामी एक हकीम गुजरे हैं, नेक आदमी है, और नेक लोग का कहना यही है कि शिर्क गलत है और तौहीद सही है और अहम चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर यही बात नबी पेश कर रहे हैं तो गलत क्या है। सूरह लुक़मान यूँ शुरू होता है, ये हिकमत वाले रब की किताब की निशानियाँ हैं। लुक़मान नेक आदमी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को शिर्क से दूर रखा। नेक लोग वो हैं जो ईमान लाए, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग कामयाब है और हिदायत पर है अपने रब की तरफ से। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाकाम हैं और लग़्व बातों को खरीदते हैं ताकि इसके ज़रिए से लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोके, इस्लाम से रोके, गुमराह करें। इसको लहवल हदीस भी कहा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पास गाने बजाने वालियाँ को रखते थे ताकि वो गाना बजाए, गाए बजाएं और मस्त रहे। वो अल्लाह के रास्ते से रोके रखते थे। लाहवल हदीस से मुराद वो है, वो तमाम चीज़ें हैं जो गाना बजाने की हो या फिल्मी दुनिया हो, अखबारात हो और डाइजेस्ट हो, वो तमाम चीज़ें जो लोगों को भलाई से रोके रखे और बुराई की तरफ दावत दे। सही रास्ते से रोकने वाली तमाम चीज़ें बचना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इनको कुरान की बातें दी जाती है, इन्हें सुनाई जाती है, तो ये लोग गोया ऐसे होते हैं सुना ही नहीं। इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आगे तौहीद का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की निशानी बताई जा रही है। अल्लाह की ज़ात तो वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के पैदा किया, ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ दिया और हर चीज़ के जोड़े जोड़े बनाए। हर चीज़ अल्लाह की पैदा करदा है, अल्लाह की मखलूक है कोई जो ये बताए कि अल्लाह के अलावा कोई और है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ पैदा किया? जालिम लोग तो खुली हुई गुमराही में हैं। उसके बाद बयान किया जा रहा है, लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह का पार्टनर न बनाए, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। फिर बीच में अल्लाह ने ये बात फरमाई, दो आयतें आई है, वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करना। अगर वालिदैन अल्लाह के मामले में शिर्क की दावत देते हैं तो उनका कहा न मानना, लेकिन दुनियावी मामलात में इनके साथ सही रहना।
اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمانوں زمین کے اندر آسمانوں کو پیدا کیا، زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ سکے، اور جانوروں کو پھیلا دیا، آسمان سے بارش اتارا، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنایا. تم مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو پیدا کیا تمام چیزیں؟ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے، خاص طور سے ماں کے لیے. ماں تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، مشقت برداشت کرتی ہے. جب بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے میرا شکر کرو پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا اگر والدین میرے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ان کی بات نہ ماننا. اسی طریقے سے حدیث بھی یہی آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تبارک و تعالی. اللہ کی نافرمانی میں کسی آدمی کی بات کسی بھی آدمی کی بات نہیں ماننی ہوگی. لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی. ذمہ دار والد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے. کیا کہا؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے، اللہ کی قدرت وہ ہے جو ذرہ برابر شے خواہ وہ چٹانوں میں کیوں نہ ہو لے کر آتا ہے. پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس بات سے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. یہ ذمہ دار والد ہی ہے جو نصیحت کرتا ہے. پھر فرمایا دعوت تبلیغ کا کام بڑا اہم کام ہوتا ہے. اس میں اگر تکلیف پہنچے، اس کام کے کرنے میں تکلیف پہنچے تو صبر کرنا. اور صبر وہی لوگ کرتے ہیں جو باہمت ہوتے ہیں. اور کہا کہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ناپسند کرتا ہے. زمین پر اکڑ کر مت چلنا، نرم چال چلیں، میانہ روی اختیار کریں، اپنی آوازوں کو پست رکھیں. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کو کہا جائے آؤ جو چیز اللہ نے اتاری ہے مانو، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کچھ پایا کرتے ہوئے وہی کریں گے. اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کو شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہو، کیا تم وہی کام کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک مضبوط رسی کو تھام لیے. اور کافر لوگ جن کو اللہ نے چند دنوں کے لیے مہلت دے رکھا ہے، انکار کرتے ہیں. اے نبی ایسے لوگوں پر افسوس مت کیجیے، یہ تمام کے تمام ہماری طرف آنے والے ہیں. ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے. زمین کے اندر جتنے درخت ہیں تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی. سمندر ختم ہو جائیں گے، تمام درخت گھس جائیں گے، تب بھی اللہ کی تعریف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کا پیدا کرنا اور تمام کا اٹھایا جانا
ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اٹھایا جانا ہے. اللہ کی قدرت بڑی ہے. آگے قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، غیب کا علم یہ اللہ ہی کو ہے. فرماتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی اس کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، نہ نبیوں کو ہے، نہ فرشتوں کو ہے، نہ آدمی کو ہے. البتہ کچھ نشانیاں بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح بارش کا نازل ہونا اس کا حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے. کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی، کبھی وہ بات صحیح بھی نہیں ہوتی. اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والا گورا ہے، کالا ہے، نیک ہے، برا ہے، شقی ہے، سخی ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طریقے سے کوئی جان کل کیا کمائے گی کوئی نہیں جانتا. کل کا دن اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں کوئی نہیں جانتا. آدمی کب مرے گا، کہاں مرے گا، گھر میں مرے گا یا باہر مرے گا، اپنے ملک میں مرے گا یا دوسرے ملک میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کسی کو اس کا حقیقی علم نہیں ہے. آج سائنس ماں کے پیٹ میں کیا ہے اتنا بتا سکتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. ہے کوئی یہ جو یہ بتائے اس کی تقدیر میں ہے کیا لکھا، نیک ہے یا بد ہے. آگے سورہ سجدہ کا خلاصہ ہے. سورت نمبر 32 ہے. یہ سورت مکی ہے. اس میں کل 30 آیتیں ہیں. اس میں 3 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں: توحید، آخرت اور رسالت. اس سورت کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب نمبر 7 باب نمبر 17 حدیث نمبر 880، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان یہ سورت پڑھتے تھے. توحید کا ذکر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیے، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائیں. لوگ کہتے ہیں آپ نے اس قرآن گھڑ لیا ہے. نہیں، اللہ نے اسے اتارا ہے. آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا عرب میں نہیں آیا تھا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کی ذات کے بغیر کوئی بھی اس کے دربار میں سفارش نہیں کرے گا. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے. کون سی بات، کون سا کام، کون سی جگہ پر صحیح ہوگا، وہ معاملات کو صحیح کرتا ہے. وہی اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ من طین، مٹی سے. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آدمی کو پیدا کیا، اس کے بعد حقیر پانی سے اس کی نسل کو چلایا، آنکھ دی، کان دیا اور دل، ساری چیزیں دی ہیں تاکہ لوگ غور کریں. لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر غور کریں. آگے ذکر ہو رہا ہے قیامت کا منظر ہے.
کافر لوگ کہتے ہیں جب ہم پٹی میں جائیں گے مل جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ جب کافر لوگ کہیں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم کو موقع دیا جاتا دوبارہ ہم نیک عمل کر کے یہاں آئیں، لیکن ایسے افسوس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے برعکس جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے ایسی چیز ہے جو کسی جان نے نہیں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کتاب 61 حدیث نمبر 4779، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی قال اللہ تعالیٰ کا ورڈ آتا ہے، اللہ نے کہا ہم نے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل نے محسوس نہیں کیا، وہ تمام چیزیں ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہیں؟ بالکل نہیں، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب دی، وہ بھی رسول ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول بنائے گئے ہیں، تو غلط کیا ہے؟ ہم جس کو چاہے چن لیتے ہیں، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کو امام بناتے ہیں۔ جن لوگوں نے صبر کیا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قیامت کا دن جب آئے گا تو انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ کہیے آپ کہ وہ بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔